नाज़रीन 8 मई सुबह 4 बजे से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर मुसलसल ड्रोन्स की एक बारिश कर दी। एक अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन 35 से ज़ायद ड्रोन्स जो हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर गिराए गए, और जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एयर डिफेंस फोर्सेस ने उनको बड़े ईज़िली तरीके से ना सिर्फ ये कि उनको इंगेज किया, डिस्ट्रॉय किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई ऐसी खबर नहीं मिलने में आई कि कोई सेंसिटिव प्लेस या कोई बहुत ही ख़तरनाक किस्म की ऐसी जगह जहाँ पे अगर ये हिट कर जाता तो बहुत नुकसान हो सकता था। उससे हमारी काफ़ी बचत हुई। नाज़रीन, ये जो ड्रोन है जो बेसिकली सुबह से अब तक हम लोगों ने जिसका सामना किया है, मैं इसके बारे में कुछ आपको बताना चाह रहा था, और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली ये जो ड्रोन है जिसकी मुख्तलिफ़ कहानियाँ इस वक्त जो है ना, कुछ मनगढ़ंत हैं, कुछ साइंटिफिकली प्रूवन हैं कि हाँ ये बात हो सकती है। इस किस्म की कहानियाँ हैं। मैं उसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालूँगा आने वाले नए सेगमेंट में, जब डाटा हम आपको बता देंगे उसके बाद उसके ऊपर रोशनी डालेंगे। और सबसे आखिर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बताऊँगा कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। नाज़रीन, अगर हम चलते हैं सबसे पहले उस डाटा की तरफ जो बेसिकली इस ड्रोन के मुतालिक है। ये इसका नाम हैरोप है इस ड्रोन का, और ये इज़राइल ने तैयार किया हुआ है। जैसे आप सबको पता है कि भारत को इस वक्त हर वो चीज़ जो वो इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो इज़राइल की ही बनाई हुई होगी। और ये बेसिकली एक हाइब्रिड सिस्टम के तहत बनाया गया है, यानी कि ये रेकी के लिए भी यूज़ हो सकता है और डिस्ट्रक्शन के लिए भी यूज़ हो सकता है। और ये ड्रोन और मिसाइल का एक ज़बरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन है जो बनाया गया है। इसमें हम अगर इसको कहें तो इसका एक किलर ड्रोन के नाम से भी ये मशहूर है, और इसको कहा जाता है कि ये सुसाइडल है। यानी कि ड्रोन्स दो तरह के होते हैं। एक वो ड्रोन है जो कि किसी मुल्क की सरहद को पार करके या किसी भी एरिया में गया, उसने वहाँ पे उसकी सर्वेलेंस की, इंफॉर्मेशन ली, डाटा लिया और फिर खामोशी से वापस आ गया। ये वो ड्रोन्स होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा हाइट होती है और उनके ऊपर बहुत सेंसिटिव कैमरास लगे होते हैं और उसको रडार पिक नहीं कर सकता, लिहाजा वो बगैर गिरे ही अपना डाटा लेके वापस आ जाते हैं। लेकिन ये नाज़रीन, ये वो ड्रोन है जो छोड़ा ही इसीलिए जाता है कि जब ये जाए तो दूसरे मुल्क में जाके अपने टारगेट को एक्वायर करके जब हिट करे तो सुइसाइडल मिशन बन जाए, कि ये भेजा ही इसलिए जाता है कि इसने वापस नहीं आना होता। इसकी नाज़रीन जो 9 घंटे की इसकी फ़्लाइट है, जब ये अपने बेस से निकलता है तो 9 घंटे तक ये फ्लाई कर सकता है बिफोर इट हिट्स द टारगेट। उसके बाद ये बात है कि इसकी 1000 किलोमीटर तक की रेंज है। दैट्स वाई अगर आपको याद होगा तो हमारे कराची में भी ये एक ड्रोन गिरा है और लोग इसके ऊपर बड़े सवाल उठा रहे हैं कि ये कराची कैसे पहुंच गया। तो इसकी रेंज है बेसिकली 1000 किलोमीटर्स, और अगर ये भारत में किसी भी ऐसे शहर से भेजा जाए जहाँ से कराची की जो रेंज है वो इवन 999 किलोमीटर्स भी बनेगी तो ये कराची पहुँच सकता है। उसके बाद इसका जो पे लोड है दैट इज़ 23 kgs, और ये कोई हैवी पे लोड नहीं है, लिहाजा ये एक हाई एक्सप्लोजिव लेकर जाता है अपने साथ, जो इसका एक वॉर हेड है। और जब भी ये किसी टारगेट को हिट करता है तो एक्चुअली वही हाई एक्सप्लोजिव है जो उस टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये मूविंग टारगेट्स को भी हिट करता है और ये स्टैटिक टारगेट्स को भी हिट करता है। इस ड्रोन का बेसिकली जो एक्चुअल अटैकिंग या जिस चीज़ को वो टारगेट करता है, ज़्यादातर ये बेसिकली रडार्स को हिट करता है, या रडार्स जो जैम कर रहे हैं, रडार जो दुश्मन को पॉइंट आउट कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन आगे पास कर रहे हैं, ये उनको हिट करता है। और उसके अलावा ये है कि इसका अपना वेट 135 kg है। ये कोई बहुत बड़े साइज़ में नहीं होता, छोटा होता है, और इसकी स्पीड 185 किलोमीटर्स है, और ये टोटल 15,000 फीट की हाइट के ऊपर बेसिकली ये फ्लाई करता है। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी बता देता हूँ कि जो इसमें एक और बहुत बड़ा कमाल क्या है कि ये स्ट्रीमिंग करता है वीडियो की, यानी कि जितने भी एरिया में से ये गुजरेगा ये उसकी वीडियो को लाइव स्ट्रीम करता रहता है। जब तक ये हिट ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो, वो वीडियो लाइव स्ट्रीम करती रहती है। तो ये एक परेशान कुन बात है कि अगर कोई एक ड्रोन जो हिंदुस्तान से फेंका गया या छोड़ा गया और वो पिंडी तक आया है या लाहौर तक गया है या कराची तक गया है तो लाइव स्ट्रीमिंग इट मीन्स कि इट इज़ डन, वो हो चुकी है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये बेसिकली इसको हिट क्यों नहीं किया जा सकता। ये चूँकि साइज़ में एक तो बहुत छोटा है, और 15,000 की जो इसकी हाइट है या फ्लाइट है वो भी थोड़ी है, लो एल्टीट्यूड इसको कहा जा सकता है, ये उस पर फ्लाइट करता है, और ये एक रीज़न है कि जिसकी वजह से इसको हिट नहीं किया जा सकता। लेकिन नाज़रीन, असल में अब हम बात करते हैं उन तमाम कहानियों पर जो इस वक्त पाकिस्तान में गर्दिश कर रही हैं, उन सवालात पर जो पाकिस्तान में गर्दिश कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल ही यही है कि ये कैसे मुमकिन है और ये क्यों हो रहा है
کہ ایک ڈرون جو بھارت سے چھوڑا گیا یا اڑایا گیا وہ پاکستان کی LOC، پاکستان کا انٹرنیشنل بارڈر کراس کر رہا ہے اور پاکستان کے اندر آ رہا ہے، تو یہ ہماری سوورینٹی کے تو خلاف ہے ہی، لیکن یہ ہماری سیکیورٹی کے لیے بھی بہت بڑا ایک کویسچن مارک ہے. لہٰذا میں اب آپ کو یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایکچولی یہ سب کیوں ہو رہا ہے. اس میں جو کچھ فیکٹس ہیں اور کچھ ڈیفینیٹلی متس ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے لاؤں گا. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک بات یہ کہی جا رہی ہے اس کی کہ اس کو کس لیے نہیں ہٹ کیا جا رہا، جو کہ بڑی ہی سالڈ بات ہے، اور اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بات زیادہ ہمیں لگتی ہے کہ دل کو لگتی ہے. وہ یہ ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ اصل میں جتنے بھی ہمارے ریڈارس ہیں جو اس وقت جیمنگ کا کام کر رہے ہیں، یہ بیسیکلی ان کا لوکیشن کو ایکوائر کر لیتا ہے. جب ان کی لوکیشن کو ایکوائر کرتا ہے تو اگر ہم اس کو دا مومنٹ یہ بارڈر کے اوپر سے گزر رہا ہو اور اس کو اگر ہٹ کرتے ہیں تو امیڈیٹلی جو رڈار گن اس کو ہٹ کر رہی ہے اپنے اس لیزر سے یا اپنے میزائل سے، تو امیڈیٹلی اس کی لوکیشن پاس آن ہو جاتی ہے، اور وہ جو ہمارا ریڈار سسٹم ہے یا جو ہمارا گن میزائل سسٹم ہے وہ اس وقت بالکل نان ایکٹیو ہو جاتا ہے اس کے بعد. اور اس کے بعد اس کو دوبارہ اسمبل کرنا یا اس کو دوبارہ آپریٹ کرنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی لوکیشن دشمن کو پہنچ جاتی ہے. آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ یہ باتیں بڑی زد عام رہیں کہ جتنے بھی رافیل تھے یا ایون اور بھی کوئی ایسے ایئر کرافٹ جو پاکستان کے بارڈر تک آئے اور وہاں سے واپس چلے گئے، اس کی ایک مین ریزن یہ بھی تھی کہ وہاں پہ ان کو جیمنگ کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ جیمنگ ڈیفینیٹلی ہمارے اس کیپیبلٹی کی وجہ سے تھی جو اس وقت ہمارے بارڈرز کے اوپر انسٹال ہے، لانچڈ ہے، اور انشاءاللہ یہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گی، اور دشمن کبھی بھی دوبارہ کوشش نہیں کرے گا کہ وہ اس بارڈر کو کراس کرنے کی کوشش کرے. ابھی نندن جو ہے اس کے ساتھ بالکل ایگزیکٹلی یہی ہوا تھا. آپ نے اگر خود بھی سنا ہو تو جو خاتون جو ان کی آفیسر بیٹھ کے اس کو ٹارگٹ ایکوائر کروا رہی تھی، اس نے خود اپنے منہ سے کہا کہ دا مومنٹ ابھی نندن کے جہاز نے لائن آف کنٹرول کو کراس کیا تو میں اس سے ٹوٹلی ڈسکنیکٹ ہو گئی اور اس کی کمیونیکیشن جام ہو گئی. تو یہ جو سسٹم ہمارے پاس ہے، تو ایکچولی یہ جو ڈرون ہے یہ بھیجے اس لیے گئے کہ ان کو بھیجا جائے اور وہ لوکیشنز ٹریس آؤٹ کر لی جائیں جہاں پر یہ سسٹمز لگے ہوئے ہیں، تاکہ ان سسٹمز کو ڈسٹرائے کیا جائے سب سے پہلے، اور اس کے بعد پھر ہم پاکستان کے اوپر پراپر ایک ایئر وار جو ہے نا وہ ایک لانچ کر دیں اور پاکستان کو ڈسٹرائے کیا جائے. دس از ون تھنگ جو کہ چل رہی ہے. سیکنڈ تھنگ یہ ہے، اچھا، اور یہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ دیٹس وائی پاکستان کی جتنے بھی وہ لانچنگ پیڈس ہیں یا سسٹمز ہیں جو کہ ایزیلی ان ڈرونس کو ہٹ کر سکتے ہیں، وہ نہیں کر رہے، بیکاز دے نو کہ اگر ہم نے یہ ایک بھی آپریٹ کیا اور ہم نے اس ڈرون کو گرایا تو ہماری لوکیشن جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. لہٰذا یہ تمام ہمارے جیمنگ سسٹمز کو، ریڈارس کو، ایئر ڈیفینس سسٹم کو یہ مکمل طور پہ انفارمیشن ملی ہوئی ہے کہ اگر یہ ڈرون آئے گا تو یہ ڈرون ایکچولی آئے گا ہی اس لیے تاکہ وہ آپ کی لوکیشن ایکوائر کر لے اور پھر اس کے بعد آپ کو فردر ڈسٹرائے کیا جائے. لہٰذا جتنے بھی ہمارے سسٹم ہیں وہ خاموش ہیں کہ ان کو آنے دیا جائے. دا مومنٹ وہ LOC کراس کر لیتے ہیں اور ان سائڈ دی پاکستان وہ انٹر ہو جاتے ہیں، اس کے بعد یہ ہمارا وہی جیمنگ سسٹم ان کو جب وہ پاکستان کے اندر آ جاتے ہیں تو وہ اس سچویشن میں لے آتا ہے کہ وہ اپنے بیس سے بیسیکلی ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. اور جب وہ بیس سے ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں تو یہ ایک اڑتے پھرتے پرندے ہیں جن کے پاس کوئی کنٹرول نہیں ہوتا کہ ہم نے کدھر جانا ہے اور ہم نے کس کو ہٹ کرنا ہے. لہٰذا جب یہ پاکستان میں ایسی لوکیشن یا ایسی جگہ پہ آ جاتے ہیں جہاں پہ ان کو ایزیلی کسی ایک میڈیم رینج ویپن کے ساتھ انگیج کیا جا سکتا ہے، وہاں پہ ان کو انگیج کیا جاتا ہے. اگر آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں تو آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ یہ جتنے بھی ڈرونز ہم نے گرائے ہیں، جب یہ لو اینگل پہ فلائٹ پہ بالکل نزدیک جب پہنچ جاتے ہیں تو ان کو ایزیلی ہٹ کر دیا جاتا ہے. بیکاز دا رول از کہ یہ 5-6 لاکھ روپے کا ایک ڈرون ہے، اس کے پیچھے 15-16 کروڑ یا مہنگا ایک میزائل استعمال کرنا بہت بڑی بیوقوفی ہے. اور الحمدللہ ہمارے لوگوں کو یہ سمجھ ہے. دیٹس وائی وی آر ناٹ یوزنگ دوز میزائلس اینڈ ناٹ یوزنگ دیٹ ٹیکنالوجی جو کہ بڑی کاسٹلی ہے، اور ہم ان کو گرنے سے پہلے ہی ڈسٹرائے کر رہے ہیں. اینڈ الحمدللہ ابھی تک سب چیزیں بالکل ٹھیک چل رہی ہیں. اچھا، جو دوسری اس کی کہانی ہے وہ یہ کہانی ہے کہ یہ مطلب ایک عجیب سی بات ہے، لیکن مے بی اس کو ٹریس آؤٹ کیا جائے کہ یہ ایسا کیوں ہے. وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ڈرونز پاکستان کی لائن آف کنٹرول یا انٹرنیشنل بارڈر کراس نہیں کر رہے. دے آر سم ویئر ان سائڈ دی پاکستان، ہاؤسڈ سم ویئر، اور وہاں سے یہ لانچنگ پیڈس کے ذریعے چھوڑے جا رہے ہیں. دیٹس وائی جو ہماری LOC یا ہمارا انٹرنیشنل بارڈر ہے اس پہ جو ہمارا ریڈار سسٹم ہے وہ اس کو ٹریس آؤٹ نہیں کر پا رہا، کیونکہ وہ ان سائڈ دی پاکستان ہی آپریٹ ہو رہے ہیں اور یہاں سے ہی وہ لانچ ہو رہے ہیں.
میں اس چیز کو ڈس ایگری کرتا ہوں بیکاز میں خود اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ کوئی اتنی بڑی کوانٹٹی میں اور مختلف لوکیشنز کے اوپر یہ چیزیں ہائیڈ آؤٹ رکھے، چھپا کے رکھے اور پاکستان کو یا انٹیلیجنس ایجنسیز کو یہ خبر نہ ہو سکے. تو یہ ناظرین جو کہانیاں ہیں یہ ڈفرینٹ قسم کی ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ جی اس میں اس میں پھر ایک اور جو کہانی ہے وہ یہ بھی ہے کہ جی چونکہ اس کی ہائٹ ہے 35,000 فیٹ کی ہائٹ پر ہے، تو ہمارے پاس ایسا کوئی رڈار نہیں ہے جو 35,000 فیٹ والے اس ڈرون کو کیچ کر سکے اور اس کے بعد اس کو گرا سکے. تو ایکچولی میں نے آپ کو پہلے جو ڈیٹا دیا اس میں میں نے آلریڈی خود بتا دیا ہے کہ اس کی جو ٹوٹل میکسیمم ہائٹ ہے وہ 15,000 فیٹ ہے. اٹ از ناٹ دیٹ ڈرون. وہ بیسیکلی جو ڈرون ہے اس کا نام ہیرون ہے، Mark 2 کے نام سے وہ ہے. وہ اس کی جو ہائٹ ہے دیٹ از بیسیکلی 35,000 فیٹ، اور اس کو ٹریس کرنے کے لیے وہ ہے ٹوٹل سرویلنس کا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ڈسٹرکشن سے. اور اس کو ٹریس آؤٹ کرنے کے لیے جو رڈار ہیں دیٹ از اونلی اویلیبل ود امریکہ اینڈ دین اسرائیل. وہ کسی کے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے. تو سرویلنس کے لیے اگر وہ چاہیں تو وہ ڈیفینیٹلی وہ اس کو یوز کر بھی رہے ہوں گے، یا انہوں نے پہلے بھی کیا ہوگا اور ابھی بھی وہ کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک ڈیمیج یا ڈسٹرکشن کی بات ہے تو اس میں یہ ہیروپ یوز ہو رہا ہے، اور ہیروپ کے بارے میں نے آپ کو سارا کچھ بتا دیا. اب ناظرین یہ بات ہے کہ میں نے آپ کو یہ جتنی بھی کہانیاں ہیں یہ بتا دیں، یا ان میں جو بھی آپ خود بھی تھوڑا سا ایزیوم کر سکتے ہیں کہ ایکچولی فیکٹ کیا ہے. تو جو فیکٹ ہے وہ سب سے پہلے والی بات ہے کہ دا مومنٹ یہ کراس کرتے ہیں تو ان کو اگر اس وقت ٹریس آؤٹ کیا جائے تو ہمارا زیادہ نقصان ہے، اور ہم اس کو خود آنے دیتے ہیں تاکہ جب گرنے سے پہلے اس کو ڈسٹروائے کر لیا جائے. دی ادر مین کویسچن از کہ وائی دے آر ڈوئنگ اٹ. یہ بہت بڑا ایک سوال ہے کہ ڈرونز بھیجنے کا مطلب کیا ایک فائدہ ہے. یہ اس طرح کے اتنے ڈرونز بھیج رہے ہیں، ابھی صبح سے دیکھیں 35-40 ڈرونز ہو گئے ہیں، اور ہر ڈرون ان کا گر بھی رہا ہے، ان کو نظر بھی آ رہا ہے، مگر وہ پھر بھی یہ کیے جا رہے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ تو مقاصد اس کے سامنے 2-3 جو مجھے نظر آ رہے ہیں وہ نمبر 1 کہ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کی ایئر کیپیبلٹی وہ نہیں ہے، ان کے رافیل فیل ہو چکے ہیں جو کہ ان کا بیسٹ ہوائی جہاز ہے، اور فرانس ان کو جوتے مارنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے. تو انہوں نے سوچا کہ اب کیوں نہ ہم یہ کریں کہ سب سے پہلے ہم ان تمام سسٹمز کو جو کہ ہمیں جیم کرتے ہیں یا ہمیں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ہم سب سے پہلے ان کو ٹریس آؤٹ کریں اور ان کی لوکیشنز کو ڈسٹروائے کریں. نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے یہ چیز اس لیے بھی اچیو کیا ہے کہ چلے ہم اس ڈرونز کو بھیجتے ہیں، یہ خود کش ڈرونز ہیں، اور دا مومنٹ یہ ڈرونز جائیں گے اندر کہیں نہ کہیں تو ڈیمیج کریں گے. اور تیسری بات یہ کہ ہمیں جو بھی انفارمیشن مل سکتی ہے وہ ہم ان سے لیں. لہٰذا یہ تو کلیئر ہے کہ یہ ڈرونز بھیجنے کا اصل مقصد کہ دے آر پلاننگ سم تھنگ big, very big, maybe. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ لوگ پلان کر رہے ہیں کوئی چیز بگ کا، تو اس میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ پاکستان بھی خاموش نہیں بیٹھا. آپ نے پاکستان پرائم منسٹر نے شہباز شریف نے بڑا کلیئر بتا دیا کہ ہم ہر چیز کا بدلہ لیں گے. اور اگر آپ کے نالج میں اب تک آ چکا ہے تو آپ نے خود بھی وہ ویڈیوز دیکھ لی ہیں جو سوشل میڈیا پہ اس وقت گردش کر رہی ہیں. انڈیا اس کو مکمل طور پر چھپانے کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان نے کل سے اب تک ان کا ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر، ایک بٹالین ہیڈ کوارٹر اور ملٹیپل پوسٹ ڈسٹرائے کیے ہیں. رپورٹڈلی 55 سے 60 جو ان کے ملٹری پرسنل ہیں وہ اب اس وقت جہنم واصل ہو چکے ہیں. دے آر نو مور ان دا ورلڈ. اور ہم ہر چیز کا جواب دیں گے. اگر وہ سویلین کیجولٹیز پہ بلیو رکھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سویلین کیجولٹیز کر کے وہ یہ جنگ جیت سکتے ہیں، تو یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے. ہم ان کے فوجیوں کو وہ ناکوں چنے چبوائیں گے کہ وہ یاد رکھیں گے. ہم وہ بزدل لوگ نہیں ہیں جو راتوں کو چھپ کے اور صبح سویرے اٹھتے ہوئے لوگوں کو جو نماز پڑھنے کے لیے اٹھیں ان کو ڈرونز کا سلامی پیش کریں. ہم دن دہاڑے جا کے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں اور ہم یہ کریں گے. لہٰذا ونس اگین ایٹ دی اینڈ میں دوبارہ کہوں گا، پیس از دی بیسٹ تھنگ، پیس از دی بیسٹ ریونج. سو بیٹر از کہ ہم دونوں مل کے، دونوں ممالک مل کے پیسفل ایکٹ کریں، پیسفل کام کریں. تمام پولیٹیشنز ہمارے ایک پیج پر آئیں. ان پولیٹیشنز کے بڑے اچھے روابط کئی اور ممالک کے ساتھ ہیں. ہمارے جو ایکس پرائم منسٹر نواز شریف صاحب ہیں ان کو استعمال کیا جائے، ان کو یوز کیا جائے. ان کے اپنے پرسنل ریلیشنز بھی بہت زیادہ ہیں جو کہ مختلف ممالک کے ساتھ ہیں. ایسے موقعوں پہ آپ کو استعمال کرنے پڑ جاتے ہیں یہ لنکس، ریلیشن شپس. ہماری آرمی کے بڑے اچھے ریلیشنس ہیں، لنکس ہیں لوگوں کے ساتھ. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک لاسٹ میسج یہ ہے کہ قوم، فوج اور حکومت ایک پیج پر آ چکے ہیں. لیٹس برنگ آل دی پولیٹیشنز آلسو آن ون پیج، اور ہم ایک مل کر کوئی ایک فیصلہ کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم پہ اگر جنگ تھوپی گئی تو ڈیفینیٹلی اس کا بہت برا جواب ملے گا. انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.